अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात की तरफ जब बढ़ रहे थे तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड सारे टीवी चैनल्स के ऊपर एक बात कही जाती थी। हम लोगों को ये कहते थे कि हक के राय दही, वोट देना आपका बुनियादी हक है और आपने वोट दे के इस मुल्क को जो है सीधे रास्ते पे डालना है ताकि आने वाली जो भी हुकूमत बने इस मुल्क के जो भी के लिए बेहतर है, अच्छे बुरे फैसले वो करे और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। नाज़रीन, 8 फरवरी आया। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज के अंदर लोग निकले, लोगों ने वोट दिए, ये भी सबके सामने है। ओवरऑल 49-50% जो है वोटर टर्नआउट की खबरें आ रही हैं, जो अभी तक असेसमेंट हमारे सामने है। अब उसके बाद हुआ क्या? जाहिर है इस वक्त जो हमारे सामने एक मुनकसम मैंडेट है, 3 बड़ी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इस वक्त जो है दावा कर रही हैं हुकूमत बनाने का। हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो बैक्ड है उनके पास 95 लोग जीते, वो कह रहे हैं कि जनाब आला हमारे जो फार्म 45 है उसका मसला हल हो जाए तो हम हुकूमत बनाएंगे। दूसरी तरफ जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, याद है आपको, उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी। वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो एक हुकूमत बनाने की बात चल रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और आज भी मीटिंग्स ड्यू हैं। खबर आ रही है कि बिलावल साहब इस्लामाबाद में हैं और शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद के अंदर पहुंच रहे हैं, मुलाकात करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि 8 फरवरी को नाज़रीन करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। ये हमें जो अगला मरहला है हुकूमत साजी का उसके अंदर बड़े आराम से चले जाना चाहिए, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो रहे। लोगों ने जो वोट देने थे वो दे दिए, अब हमारी जो सियासी क्यादत है ये उसका काम है कि मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। नाजरीन, इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान, मुख्तलिफ हुकूमतों का वो हिस्सा रहे। आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन साहब, उन्होंने एक फार्मूला पेश किया बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। बड़े पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिरा वो एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ट्रेवल किया हुआ है। वो क्या एक एडवाइस कर रहे हैं हमारी क्यादत को, सियासी क्यादत को, कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। प्रोसेस आगे इसी तरह चलेगा जब एक इंक्लूसिव जो 3 बड़ी पार्टीज इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर 8 फरवरी इज द न्यू डे। दैट इज द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसका इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलकर कोई कोalition बनाए। वे फॉरवर्ड बिल्कुल जो सही बता रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तब्दील हो चुका हुआ है। वो इसलिए तब्दील हुआ है नाजरीन के लोगों ने बाहर निकल के जो उनकी जिम्मेदारी थी वोट देने की, वो वोट दिया। इसके साथ साथ खास जो है वो एक एडवाइस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी। ये जो रवैया है ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट। दैट शुड बी रिस्पेक्टेड और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फलाने से बात नहीं करनी, तो ये भी अपना रवैया चेंज करें एंड मूव फॉरवर्ड। और नाजरीन, सबसे जो भारी जिम्मेदारी है वो मुशाहिद हुसैन साहब, मेरे और आपके ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके कंधों के ऊपर डाल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो हिस्सा भी है, चाहे सेनेटर भी हैं। और जब मैं बात करता हूं तो हसन यूब साहब उसके अंदर ऑटोमेटिकली नाज़रीन शामिल होते हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं वो इनिशिएटिव ले, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। They have to be part. And he should reach out to इमरान खान। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी, तो वो इसको आगे लेके चले। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सीसी की मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि जनाब आलम गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने जा रहे हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर जिसको भी वो नामजद करेंगे उसको हम वोट देंगे और जो है हुकूमत साजी का मरहला चल पड़ेगा। आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया जनाब आला ये क्यों इतनी देर हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया आपके ऊपर नजरें लगाए बैठी है, आपने IMF के पास जाना है, आपने और काफी बड़े फैसले करने हैं और आपसे हुकूमत साजी का मामला नहीं तय पा रहा। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। ये जो डिले हुआ है जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, जमहूरियत का हो रहा है।
ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وارن بھی کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وارن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو اور باقی بھی سیاستدانوں کو، دیر کریں گے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے، ہم اپنا موقف پہ قائم ہے، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں۔ اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے، اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے، اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا، اور نہ ہمارا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا فائدہ میں ہوگا۔ اب ناظرین، پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ مطلب آئی ڈونٹ نو بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہے بند کمروں کے اندر ان کی جو کمیٹی میٹنگز ہیں وہاں پہ کیا بات کرتے ہیں، لیکن جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو جاوید لطیف صاحب، ویسے تو حسن ایوب صاحب ان کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہ الیکشن بھی بیچارے ہار گئے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کی قیادت کے حوالے سے، وہ بھی سننے کے لائق۔ کیا میاں نواز شریف خوش ہیں کہ حکومت ان کی بن رہی ہے؟ شہباز شریف بھی خوش نہیں ہے کہ حکومت بننی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب بھی مسلم لیگ کی طرف سے یا مسلم لیگ کو پرائم منسٹر شپ دینے کے یا لینے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کی بھی رائے وہی ہے جو 90% لوگ رائے دے رہے ہیں مسلم لیگ کے اندر۔ ہم کسی طور پر بھی یہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر ہو، اور میری جماعت کے اندر 90% یہ سوچ ہے۔ میں منت کر رہا ہوں کہ بھائی جس جماعت کے پاس عددی برتری ہے، بھلے ان کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں ہے، ان کو کہیں نا حکومت بنائیں۔ تو حسن ایوب صاحب آپ نے جان لینی ہے یار، پیپلز پارٹی نے ووٹ دے دیا، ٹریبیونلز جو ہے تمام جگہوں کے اوپر بن گئے ہیں 120 دنوں کے اندر، انہوں نے جو ساری ظاہر ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے بات آگے بڑھانی ہے، جو بھی انتخابی ذمہ ہیں اس کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی جانا ہے بریک کی طرف، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جو بننے والی حکومت ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا معیشت کا، وہ کس طرح سنبھالی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، ان سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پچھلے سیگمنٹ میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت حکومت سازی کے جو مراحل ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اب تمام اطراف سے مشورے مل رہے ہیں کہ خدارا آگے بڑھیں اور کوئی حکومت جو جس بھی نوعیت کی حکومت بنانی ہے وہ بنائیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ناظرین جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے معیشت کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اور تمام جو اسسمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈ کرے گی، فوراً سے پہلے اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اب کیا ہے ہماری ڈیٹس کے مسائل، ظاہر ہے آپ کی ڈیٹ مینجمنٹ ہے وہ آپ نے کرنی ہے، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو مینج کرنا ہے، اخراجات ہیں آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے آپ کے پاس، آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے وہ آپ نے بڑھانی ہے۔ تو ان تمام جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے خیال میں مفتاح اسماعیل صاحب سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، ان کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ مفتاح بھائی وقت دینے کے لیے۔ مفتاح بھائی دیکھیں، سارے مسائل تو ہمارے سامنے ہیں، ان مسائل کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی سیر حاصل بحث ہو چکی ہوئی ہے، تمام اطراف میں اخبارات کے اندر ہو رہی ہے، آپ کے کالمز بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، آپ اس کے اندر سولوشن بھی دے رہے ہیں۔ تو اب عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے اور ہم بھی آپ کے توسط سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت بنے گی اس کے پاس سولوشن کیا ہوں گے، اس کو کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ پٹڑی کے اوپر واپس لائے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے۔ جی خاور بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں، دو بڑے سنگین مسئلے ہیں جو اس وقت فل فور کرنے پڑیں گے، ریفارمز بھی بعد میں آئیں گے۔ پہلا جو ہے وہ کہ آپ کو IMF سے اگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں شاید IMF کی ٹیم ادھر آئے گی، اور جو آپ کا جو ایگزسٹنگ پروگرام ہے، جو آج کل پروگرام چل رہا ہے 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی، اس کی آخری ریویو کرے گی۔ وہ جو ریویو ہوگا وہ اکتوبر سے جنوری کے دسمبر کے ڈیٹا کا ہے، وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلے IMF کے پروگرام کی بات کرنی ہے جو بجٹ کے ساتھ آئے گا۔ تو وہ آپ نے سب سے پہلا جو ضروری کام ہے وہ یہ کہ IMF کے آپ انشورنس لے لیں، IMF کا بیمہ لے لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیفالٹ کی باتیں ہی نہ ہو شروع، اور جو آج کل ہم سیفٹی کی طرف ہیں اسی طرح رہیں۔ جو دوسرا بڑا کام ہے، جو اتنا ہی بڑا کام ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے. آپ اس وقت پاکستان کے 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، اور اس میں جو میجورٹی جو نیچے آج کل جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ مہنگائی اتنی تیزی سے کہ ان کی آمدن نہیں بڑھ رہی ہے. آج ایک رکشہ چلانے والا جو کہ ایک زمانے میں مڈل کلاس گنا جاتا تھا وہ بھی تقریباً خط غربت کے نیچے آ گیا ہے. تو پاکستان کے اندر مہنگائی کم کرنا ضروری ہے. وہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ کو ان شعبوں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا کہ جو آج تک ٹیکس میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، ایگریکلچر اور سروسز، جس کے اندر دکاندار، ریٹیلر، ہول سیلر، لائرز، ڈاکٹرز وغیرہ شامل ہیں. ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا، اور نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر بہت ٹیکس لگ جاتا ہے. تو آپ نے کم از کم وہاں پہ ٹیکس لگانا ضروری ہے. اور حکومت کے اخراجات کو تھوڑے سے کم کریں. اگر حکومت کا خسارہ کم ہوگا تو ہی آپ کم پیسے چھاپیں گے، اور جب پیسے کم چھاپیں گے تو پوری پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی. اس وقت اگر آپ 10-20 روپے پیٹرول سستا کرتے ہیں، 10-20 روپے بجلی سستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پیٹرول مثال کے طور پر 40% امیر ترین پاکستانی 90% پیٹرول استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے لینڈ کروزر والوں کو تو ایک رعایت دے دی، لیکن اس کا خرچہ، کیونکہ اس کو پیسے جو آپ دیں گے وہ چھاپ کے دیں گے، نوٹیں چھاپ کے دیں گے، تو پورے پاکستان میں مہنگائی آتی ہے. تو حکومت کی 2 ترجیحات جو ہونی چاہیے، نمبر 1 پہلی ترجیح جو ہے وہ IMF سے ایگریمنٹ کرنا ہے. نمبر 2 مہنگائی کے اوپر سیریسلی کام کرنا ہے کہ آپ اس وقت گروتھ کو بھول جائیں، ہر چیز کو بھول جائیں. آپ نے پہلے مہنگائی کم کرنی ہے. جب مہنگائی کم ہوگی تو شرح سود بھی کم ہوگی، خسارے بھی کم ہوں گے، دیگر چیزیں اچھی ہوں گی. تو مہنگائی کم کرنی. چلیں میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب. جی چودھری صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب، اس کے ساتھ ایک تیسرا ایڈ کر لیں کہ جو آپ اور میں تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے. مجھے حتمی رپورٹ ملی ہے کہ 8 لاکھ یعنی 7 اور 8 لاکھ کے قریب پچھلے 1 سال میں پاکستانی جو ہے ملک سے چلے گئے ہیں، اور کئی گنا اس سے زیادہ پریشر ہے. نہ پاسپورٹ کے دفتروں میں رش کم ہو رہا ہے، نہ امبیسیوں کے اوپر فلڈ ہوا ہوا ویزوں کے لیے. تو پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ آپ نے متزلزل کر دیا ہے. اس کو واپس لائیں، اور پاکستان کے لوگ اپنے سسٹم پر، اپنی حکومت پر، اپنی سیاست پر، اپنی معیشت پر دے شوڈ ہیو کانفیڈینس. اینڈ ناٹ اونلی دے شوڈ فلی نسجڑ اتوں، بلکہ جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر کا رخ کریں. اس کو بھی آپ تیسرا مسئلہ بڑا جو ہے میرے خیال میں یہ بھی اپنا سر اٹھا چکا ہے. شاہد صاحب، گزارش یہ ہے کہ پاکستانی ہر دور میں باہر گئے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں وہ تو ہم کو پیسے بھی بہت بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے آج معیشت چل رہی ہے. لیکن اس وقت آپ پاکستان کو دبئی یا ابو ظہبی یا امریکہ یا یورپ کے مقابلے تو نہیں کھڑا کر سکتے. تو جو پاکستانی جانا چاہتا ہے وہ چلے جاتا ہے، یا جا سکتا ہے وہ چلے جاتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے. دیکھیں، جب یہ لیبیا کے اندر ٹریجڈی ہوئی تھی اور 400 لوگ جب شہید ہوئے تھے تو اس میں تو زیادہ تر پاکستانی تھے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم کیسی معیشت چلا رہے ہیں کہ ہمارا جوان لڑکا جو ہے 22 سال کا، 25 سال کا، وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر ایلیگلی یورپ جانے کی کوشش کرتا ہے. مشکل اپنی زندگی کے اوپر جان کو ہتھیلی میں رکھ کے جاتا ہے. تو لیکن یہی میری گزارش ہے نا کہ اگر آپ ایک IMF سے ڈیل کر لیتے ہیں اور دوسرا آپ مہنگائی کم کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اچھی ہونا چیزیں شروع ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ آپ کی شرح سود کم ہوگی، ادھر کاروبار بڑھے گا، ادھر روزگار بڑھے گا. لیکن پہلی 2 پرائرٹیز میری ہیں وہ وہی ہونی چاہیے کہ آپ IMF سے ڈیل کریں اور مہنگائی کم کریں. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب، آپ مطلب جو بات کر رہے ہیں کہ IMF سے ڈیل کریں اور مہنگائی کم کریں، تو یہ ان کی بات کی اپنی بات میں کانٹرڈکشن ہے بظاہر. کیونکہ IMF تو کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، گیس کی قیمتیں بڑھائیں، پیٹرول کے اوپر جو ہے لیویز وغیرہ ٹیکسیشن لگائیں. اب کیپیسٹی ٹریپ کے اندر آپ آلریڈی موجود ہیں، سرکولر ڈیٹ آپ کا اتنا بڑا ہوا ہے، پہاڑ اتنی آپ کے اوپر جو ہے آلریڈی لائبلٹی موجود ہے. تو ایسے میں IMF کے پروگرام میں بھی جاتے ہوئے مہنگائی کس طرح کم ہوگی سر؟ اچھا، اب حسن بھائی دیکھیں، کیونکہ کیئر ٹیکر حکومت نے اتنی زیادہ ٹیکسیشن کر دی ہے، سوری اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دی ہیں گیس کی، پیٹرول کی، بجلی کی، کہ اب جو بڑھانی تھی وہ بڑھ چکی ہیں. سو مطلب اب کوئی مزید مطلب ہے کہ اب کل پرسوں بھی کچھ گیس بڑھی تھی پچھلے 2-3 دنوں پہلے، تو وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں. اس وقت IMF آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ان کی نرخیں بڑھاؤ. IMF آپ کو یہ جنرلی ضرور کہے گا کہ ٹیکس جمع کرو. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر اور ٹیکس لگاتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس اور لگاتے ہیں، یا غریب لوگوں کے اوپر سیل ٹیکس لگاتے ہیں، یا آپ دکانداروں سے ٹیکس لینا شروع کرتے ہیں، یا آپ جو پہلی پراپرٹی چھوڑ دیں، دوسری پراپرٹی چھوڑ دیں، تیسری پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لینا شروع کر دیتے ہیں،
یا آپ صوبوں کو تھوڑا کم پیسے دیتے ہیں. آج آپ کا جو صوبہ ہے وہ 63% پیسہ لے جاتا ہے آپ کا. اگر آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد کو ملا لوں میں، 63% جو وفاق پیسے جمع کرتی ہے اس کو صوبوں کو دے دیتے ہیں. ان کے پاس وافر پیسے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ٹیکس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں آتی. اگر آپ تھوڑا سا صوبوں کو کم پیسے دیں گے تو ان کو اپنے ٹیکس جمع کرنے ہوں گے، جس میں پراپرٹی شامل ہے، جس میں زراعت کے ٹیکس شامل ہے. لیکن اگر آپ پوری زراعت کو چھوڑ دیتے ہیں ٹیکس کے نیٹ سے، اگر آپ پوری پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس کے نیٹ سے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور اگر آپ صرف نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جس کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں اس کی کمر. انڈسٹری پر ٹیکس کی بات نہیں کر رہے آپ، زراعت کے اوپر تو بات کر رہے ہیں. تو انڈسٹری میں بھی اچھے خاصے پیسے کئی لوگ منافع بنا رہے ہیں، تو آپ میرے خیال سے ان کی بات بھی کریں. میرے خیال سے نہیں، بالکل. آپ 39% تو ٹیکس ہے، اگر آپ چاہیں تو 2-4% اور بڑھا دیں. اچھا مفتی صاحب، آج کل ایک بہت جو موضوع جی مفتی کہ ہماری 50% جو ہے وہ معیشت سروسز سیکٹر کی ہوتی ہے، 30% جو ہے وہ انڈسٹری یا 20% زراعت ہے. جو انڈسٹری 30% ہے وہی 80% ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. تو زراعت کا شعبہ اور انڈسٹری کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری ٹیکس نہیں دے رہی ہوتی، مینوفیکچرنگ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. تو آپ نے ایکچولی جو تھنگ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے اوپر تو ٹیکس ڈالا ہوا ہے، آپ نے ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ڈالا. اچھا مفتی بھائی، ایک جو بہت بڑا موضوع اس وقت زیر بحث ہے، ظاہر ہے کہا ایک سادہ سی اسیسمنٹ ہے، 1000 ارب سے زیادہ سالانہ جو ہماری یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ کھا جاتی ہیں، اور نہ اس کا مائی ہوتا ہے، نہ اس کا مائی باپ کوئی بھی نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ اب جو موضوع زیر بحث ہے کہ آئندہ جو اکنامک ٹیم ہوگی اس کو لیڈ کون کرے گا. آپ نے ڈان کے اندر ہمارے خرم حسین کا کالم پڑھا ہوا، باقی بھی کچھ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدارہ ڈار صاحب سے تھوڑا سا آپ جو ہے فائنانس منسٹری کو بچا کے رکھیے گا. چلیں، یہ تو ظاہر ہے جو بھی حکومت بنے گی، جو پولیٹیکل پارٹی، اس کا یہ فیصلہ ہے. تو ہمیں اکنامک مینیجر کس طرح کا چاہیے ہوگا جو کہ ان مشکل حالات میں ہمیں آگے لے کے جا سکے. ظاہر ہے مشکل فیصلے ہیں، آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہماری ریشو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، جس طرح آپ نے سارے کا سارا بتایا کہ کون سے سیکٹر جس وقت ان ٹیکس ہیں. جی مفتی بھائی. دیکھیے، اس میں جو بڑا رول ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائنانس منسٹر سے بھی زیادہ کہ پرائم منسٹر کا یا سیاسی لیڈرشپ کا ہے کہ ان کو ایگری کرنا ہوگا کہ ہم ریفارمز اب کریں گے. بجلی اور گیس سستی کرنی بہت ضروری ہے، لیکن بجلی اور گیس اس طرح سستی نہیں کرنی کہ حکومت سبسڈی دے دے، کیونکہ وہ سبسڈی دینے کے لیے اس کو نوٹ چھاپنی پڑتی ہے جس سے مہنگائی بڑھتی ہے. بجلی اور گیس سستی ہوگی کہ اگر آپ اس کے اندر نجکاری لے کر آئیں. 700 ارب روپے سے زیادہ پچھلے سال اور 1300 ارب روپے سے زیادہ پچھلے 2 سالوں میں حکومتی کمپنیوں نے نقصان کیا ہے. پی آئی اے نے پچھلے سال 90 ارب روپے نقصان کیا ہے. ہم تقریباً یہ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ 100 ارب سے زیادہ اس سال نقصان ہوگا. اگر یہ پیسے آپ پی آئی اے کو جب تک نجکاری نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھ لی کہ نون کی حکومت بھی آ گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آ گئی، پی ٹی آئی کی حکومت بھی آ گئی، لیکن پی آئی اے کے اندر بہتری نہیں آئی. تو اب اگر پی آئی اے کو کوئی زبردستی تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کہیں قرآن مجید میں تو نہیں لکھا ہوا کہ پی آئی اے کو حکومت، پی آئی اے کو آپ بیچ دیجئے، کسی کو بیچ دیجئے. یہ 8000 جو ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن کام کرتے ہیں، اب ان کی نوکری پکی کر لیجئے کہ بھائی آپ ان کو نہیں نکال سکتے یا ان کی تنخواہ کم نہیں کر سکتے. اسی طرح جب تک کہ آپ نجکاری نہیں کریں گے بجلی کی کمپنیوں کی یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس طرح پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں کریں گے ڈسکوز کی اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی اور بشمول گیس ڈسٹریبیوشن کمپنی کی، تو آپ اس کے لائن لاسز کم نہیں کر سکیں گے. جب اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں تو سیٹ لوگ بڑی اچھی طریقے سے طریقے نکال لیتے ہیں یہ چیزیں کم کرنے کی. تو اگر آپ نے ادھر بجلی سستی کرنی ہے تو آپ کو نجکاری کرنی پڑے گی، اس میں ایفیشنسیز لانی پڑیں گی، لائن لاسز کم کرنی پڑیں گی اور دیگر چیزیں کرنی پڑیں گی. اسی طرح بل کلیکشن بڑھانا پڑے گا، نان پیمنٹ کے اوپر لائن کاٹنی پڑے گی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر آپ حکومت کے اندر ریلوے ہے مثال کے طور پر، اس کو بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں. چلیں آپ ٹریک رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، آپ گاڑیاں ٹریک چلانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر دے دیں تو ایفیشنسی آ جائے گی، چیزیں سستی ہو جائیں گی. جب یہاں پہ چیزیں سستی ہوں گی تبھی جا کے ہم ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، دوسرے ممالک سے کمپیٹ کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی برآمدات کو بڑھانا بہت ضروری ہے. ہم کو جو بھی فائنانس منسٹر چاہیے وہ اس کو ایک تو اکنامکس کی سمجھ آنی چاہیے، اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے
کہ فسکل ڈیفیسٹ کا منی سپلائی پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے، منی سپلائی سے اکانومی کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسری آپ کو یہ بھی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح چلتی ہے، یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے. لیکن سیاسی لیڈران جو ٹاپ لیڈر ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی ہمت پکڑیں اور کہیں کہ اچھا یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اور ہم فوراً اپنی کل کی سیاست نہیں دیکھیں گے، تھوڑا سا ملک کا فائدہ دیکھیں گے. ویل پار شو کرنی پڑے گی. چودھری غلام حسین صاحب. جی چودھری صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب، میرا خیال ہے آپ اور شاہد خاقان عباسی ان بڑے لیڈروں میں شامل ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ عرصہ سے سال ڈیڑھ تو ہو گیا، آپ کو میں مسلسل کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ اکانومی کا بٹا بیٹھ گیا ہے اور یہ پی ڈی ایم والے اپنی پالیسیز کے ذریعے اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں لائے. جیسے یہ باتیں ہوئی نجکاری ہوئی تو ایک یونٹ بھی سارے 2 سال میں کون سا پرائیویٹائز ہوا ہے، کون سا ان کی مینجمنٹ تبدیل ہوئی ہے، کون سے لاسز رکے ہیں، کون سا یہ سرکولر ڈیٹ کو کم کیا گیا ہے. اب اس کی لمبی لسٹ ہے. اب آپ کے 2 باتیں ہیں، ایک تو ڈاکے سے امن قائم نہیں ہوتا نمبر 1، اور نمبر 2 اب ریزلٹس جو ہے تسلیم نہیں کیے جا رہے. نمبر 3 آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا گدڑ سنگھی تھی کہ آپ اس چیز کو بھاپ گئے تھے کہ مسلم لیگ ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے اور پیپل ہیو گیون اپ آن دس پارٹی. ابھی بھی ان کے اندر کوئی ساتھ آتا ہے، کوئی پازیٹو کام کرنا یا بس سکے تو مل مایا؟ صاحب دیکھیں، جو شاہد عباسی اور میں بات کر رہے تھے اور کرتے رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست بہت پولرائز ہو گئی ہے، 2-3 حصوں میں بٹ گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب کو پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ سارے سیاسی اسٹیک ہولڈر، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اور دیگر ادارے بھی شامل ہیں، جوڈیشری وغیرہ بھی شامل ہے، علماء کرام بھی شامل ہیں، بزنسز بھی شامل ہیں، میڈیا بھی شامل ہیں، ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور ایک راہ طے کرنی چاہیے کہ یار ایک نارمل کنٹری کو کس طرح آگے لے کے جانا چاہیے. اس راہ طے کرنے کے بعد اپنے اپنے ویژن لے کر سیاستدان اپنے میدان میں الیکشن پہ اتریں. 12 الیکشن ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں اب بھی یہ کر لینا چاہیے کہ ایک پورا قومی جرگہ بٹھانا چاہیے اور اس کے اندر کوئی راہ طے کرنی چاہیے. جو دوسری بات تھی مسلم لیگ کی، تو بھائی میں چوہے صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اس الیکشن میں گئی ہے کسی بیان کے بغیر، اور مسلم لیگ کا ووٹر ضرور ہے پنجاب میں، لیکن وہ ووٹر نکلا نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی بیانیہ نہیں ملا تھا. کوئی جو پارٹی، جو سیاست، جو جس کی وجہ سے شاہد بھائی ہٹ گئے تھے نا الیکشن سے پیچھے، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ مفتاح اسماعیل کو وزیر بناؤ یا شاہد عباسی کو وزیر بناؤ. مقصد ہونا چاہیے کہ ہم یہاں آ کے یہ چیزیں کریں گے. وہ چیزیں صحیح ہوں یا غلط ہوں لیکن وہ تو عوام فیصلہ کرے گی. لیکن آپ کچھ یہ تو کہیں گے نا کہ بھائی میرا یہ پلان ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہاں ملک کھڑا ہوا ہے. یہ کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا، کم از کم مسلم لیگ نے جو یہ نہیں کہا کہ ہمارا یہ بیانیہ ہے. اس کی وجہ سے میرے خیال سے ہم یہاں کھڑے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے جو اچھا مشورہ دیا وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار میں تمام لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے سیاسی جو لیڈران ہیں، ان کو مل بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کیونکہ حالات کافی مشکل میں ہیں. ناظرین، بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد بتائیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جب الیکشن میں جا رہے تھے اس وقت بھی ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا. اب الیکشن ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب انتخابات کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے لمبی چوڑی پریس ریلیزز آئیں. میرے سامنے ابھی بھی وہ ساری پڑھی ہوئی ہیں اخبارات کی کٹنگز کہ جناب اعلیٰ ایک باعث کانڈکٹ ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا، سکندر سلطان رایا صاحب کا، تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ جس طرح کی ڈسکریپنسیز ان پول ہو رہی ہیں تو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جانا چاہیے. انتخابات ہو گئے ہیں، لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں. اب جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے وہ اگین جو ہے وہ آ رہا ہے جناب ڈیمانڈ کے استعفیٰ دے. سب سے پہلے آج سینٹ کے اندر جو ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے، سینیٹر مشتاق، انہوں نے کیا کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دھاندلی کرنے والے قومی مجرم ہیں، قوم کے غدار ہیں. الیکشن کمیشن معافی مانگے، چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قوم کا جو 50 ارب روپے الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو ریک کیا ہے، اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے. ناظرین، سینیٹر طاہر بزنجو صاحب نے بھی جو ہے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا. دھاندلی زدہ انتخابات کے نتیجے میں کیا ملک میں سیاسی استحکام آئے گا؟ میرا تو پرزور مطالبہ ہے
کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے۔ ناظرین، جی ڈی اے والے انہوں نے اپنا جو مظاہرے ہیں ان کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے سندھ کے اندر، آج بھی وہاں پہ ایک مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے۔ اور سائرہ بانو صاحبہ نے پچھلے دنوں جب ایک ان کا بڑا جلسہ ہوا تھا کراچی کے وہاں پہ جام شوروں کے مقام کے اوپر، تو سائرہ بانو صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی تھی استعفے کی۔ چیف الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ اور بہت سے لوگ ان کے لیے بول رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کو استعفا دے کے گھر جانا چاہیے۔ میں آج اپنی قیادت سے استدعا کرتی ہوں کہ استعفا نہیں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان پہ غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ آج ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں جو ابھی بات کر رہے تھے حسن پچھلے سیگمنٹ میں، ان کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، اور اس کے بعد انہوں نے فارملی بھی استعفا مانگ لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازع ہو چکے، وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے، لہذا آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفا کا مطالبہ کرتی ہے۔ چوہدری صاحب، ٹائم بہت کم ہے، لاسٹ منٹ ہے، تو استعفا تو حل نہیں ہے، اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حل ہے ایک فارم 45 بیسک ڈاکومنٹ ہے، اس کے مطابق جو رزلٹ بنتا ہے، جو جیتا ہے اس کو دے دے۔ بالکل صحیح ہے، اور ملک میں بالکل فارم 45 ہونے چاہیے جی، تمام فارم 45 سے مطابق جو ہے وہ رزلٹ دیکھیں۔ کسی کی بے ایمانی اگر کی ہے تو اس کی بے ایمانی پکڑی جانی چاہیے اور اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے، ناظرین چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، کہیں پہ بھی پورے پاکستان کے اندر الیکشن ٹریبیونلز بنے اور ہر جو پر یہ جو کمپلینٹس داخل ہوگی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔